दोस्तों, एक बहन ने सवाल पूछा कि मैं घर के कामकाज और बच्चों की जिम्मेदारियों में इतना थक जाती हूँ कि रात को मुसल्ले पर बैठकर वजीफा करने की हिम्मत नहीं रहती। क्या मैं लेटकर अल्लाह को याद कर सकती हूँ? और फिर वहीं एक भाई का सवाल आया कि मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, लेकिन जब घर आता हूँ तो जिस्म टूट रहा होता है। क्या कोई ऐसा अमल है जो मैं बिस्तर पर लेट कर सकूँ और मेरी तंगी दूर हो जाए? और एक और नौजवान ने पूछा है कि क्या बगैर वजू के दरूद पढ़ना बेअदबी तो नहीं? तो मेरे भाइयों, अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सारी उलझनें ख़त्म कर देगी इंशाअल्लाह। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो शायद आपको पहले किसी ने इतने सादा लफ्ज़ों में नहीं बताया। लोग तो कहते हैं कि ज़िक्र के लिए मुसल्ले पर बैठना ज़रूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरा रब कितना करीम है? वो बिस्तर पर लेटी हुई एक थकी हारी माँ के दरूद को कैसे सुनता है और एक मजदूरी से टूटे हुए भाई की तस्बीह को क्या मकाम देता है। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी रात को जिक्र किए बगैर नहीं सोएंगे। दोस्तों, मैंने आपके इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और इस अमल के मौजज़ात समझाने के लिए इस वीडियो को 5 बहुत ही ख़ास पॉइंट्स में डिज़ाइन किया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं। क्या बिस्तर पर लेट कर तस्बीह पढ़ना जायज़ है? दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि बग़ैर वज़ू जिक्र करने की क्या फजीलत है और क्या ये बेअदबी है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट तो आपको रुला देगा, जिसमें हम बात करेंगे कि जब आप लेट कर दरूद पढ़ते हैं तो फरिश्तों की ड्यूटी कैसे लगती है। चौथे हिस्से में मैं आपको वो सच्चे और हैरान कुन किस्से सुनाऊंगा जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और 5वें नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि इस अमल से आपके घर की तंगी और परेशानी कैसे ख़त्म होगी। अगर आप चाहते हैं कि आज की रात आपकी ज़िंदगी की सबसे बाबरकत रात बन जाए तो मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। यकीन माने एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इस्लाम इस बारे में हमें क्या इजाज़त देता है। भाइयों, अब जब कि आपको पता चल गया है कि हम किन बातों पर गुफ्तगू करने वाले हैं, तो पहले पॉइंट की तफसील शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताना चाहता हूँ जो हम में से 99% लोग नहीं जानते। हम समझते हैं कि शायद अल्लाह को याद करने के लिए सिर्फ मस्जिद या मुसल्ला ही मखसूस है, लेकिन आज आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मेरा रब कितना शफीक है कि उसने एक थके हारे इंसान के लिए उसके बिस्तर पर ही रहमत के कितने दरवाजे खोल रखे हैं। मैं आगे चलकर आपको वो ख़ास लम्हा भी बताऊंगा जब इंसान बिस्तर पर करवट बदलता है और उसकी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ अर्शे इलाही पर हलचल मचा देता है। दोस्तों, एक लम्हे के लिए रुक कर ज़रा सोचें, अगर खुदा न खास्ता हम अब तक बेअदबी के डर से या इल्म ना होने की वजह से इस अजीम नेमत से महरूम रहे हैं तो हमने अपनी ज़िंदगी की कितनी रातें ज़ाया कर दी। आज की ये वीडियो आपके इस डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी और आपको वो यकीन दिलाएगी कि आपका रब आपकी शारग से भी ज़्यादा करीब है। मैं आपको वो निशानी भी बताऊंगा जिससे आपको खुद महसूस होगा कि आपका पढ़ा हुआ दरूद और आपकी तस्बीह कबूल हो रही है। ये बात सुनना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका यकीन पुख्ता हो जाए और आप कभी भी मायूस ना हो। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि इस्लाम हमें कितनी आसानी देता है? क्या आप वो मंजर सुनना चाहते हैं जो आपके बिस्तर के गिर्द फरिश्तों के पहरे की सूरत में होता है? यकीन माने, इस चंद मिनट की गुफ्तगू में आपके सामने मैं वो हकाइक रखने वाला हूँ। उसके बाद आपका तकिए पर सर रखना सिर्फ सोना नहीं होगा, बल्कि अल्लाह से लो लगाने का एक जरिया बन जाएगा। एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर अब हम चलते हैं उस पहली हकीकत की तरफ कि कुरान पाक और अहादीस मुबारका हमें बिस्तर पर लेट कर जिक्र करने के बारे में क्या इजाज़त देते हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब हम उस पहले अहम मोड़ पर आ गए हैं जो आपके जहन के तमाम ताले खोल देगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई, हम तो गुनाहगार लोग हैं, क्या बिस्तर पर लेट कर अल्लाह का नाम लेना बेअदबी तो नहीं? तो दोस्तों, बड़ी तवज्जो से सुने, हमारा रब इतना करीम है कि उसने खुद कुरान पाक में इसका जवाब दे दिया है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 191 निकाल कर देख लें। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। दोस्तों, इसका तर्जुमा सुने। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अकल वाले वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, खड़े होकर, बैठकर और अपनी करवटों पर लेट कर। सुबहान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, जब मेरा रब खुद कह रहा है कि तुम लेट कर भी मेरा जिक्र कर सकते हो, तो फिर हम कौन होते हैं उस पर शक करने वाले? ये आयत उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है जो समझते हैं कि जिक्र सिर्फ मुसल्ले पर बैठकर होता है। अल्लाह तो चाहता है कि उसका बंदा हर हाल में उसे याद करे। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बारीक बात है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। अल्लाह ताला ने अला जुनूबिहिम यानी अपनी करवटों पर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए कि अल्लाह ताला जानता है कि मेरा बंदा सारा दिन मेहनत मजदूरी करके थक जाता है,
میری بندی گھر کے کاموں سے نڈھال ہو جاتی ہے، اب اس کے جسم میں ہمت نہیں کہ وہ گھنٹوں مصلے پر بیٹھے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو تھک گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تو بستر پر لیٹ جا، اپنی کروٹ بدل، لیکن اپنی زبان اور دل سے مجھے جدا نہ کر۔ بھائیو، یہ بے ادبی نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک عظیم رعایت ہے۔ جو لوگ اسے بے ادبی سمجھتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی رحمت کی وسعت کو نہیں جانتے۔ اب ذرا حدیث کی طرف آئیں تاکہ آپ کا یقین ہمالیہ پہاڑ سے بھی اونچا ہو جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر حال کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے آرام فرما رہے ہوتے، چاہے کروٹ بدل رہے ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ پر اللہ کا ذکر جاری رہتا۔ بلکہ ایک جگہ تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر مبارک رکھ کر لیٹ جاتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ بھائیو، ذرا اس منظر کا تصور کریں، کائنات کے سب سے بڑے معلم، سب سے زیادہ ادب کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر لیٹ کر تلاوت کر سکتے ہیں اور ذکر کر سکتے ہیں تو پھر ہم پر یہ پابندی کس نے لگائی؟ یہ تو شیطان کا ایک وار ہے جو ہمیں یہ کہہ کر ذکر سے روک دیتا ہے کہ تم تو لیٹے ہوئے ہو، یہ تو بے ادبی ہے، چلو چھوڑو کل کر لینا، اور وہ کل دوستو کبھی بھی نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، بستر پر لیٹ کر ذکر کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ جب آپ لائٹیں بند کر دیتے ہیں، دنیا کا شور ختم ہو جاتا ہے، آپ کا تکیہ آپ کے آنسوؤں کا گواہ بننے والا ہوتا ہے، اس وقت آپ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ ذکر سیدھا آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ وہاں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، کوئی تیسرا دیکھنے والا نہیں ہوتا، بس آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے کہ جو سکون بستر پر لیٹ کر اللہ سے باتیں کرنے میں ہے وہ کہیں اور نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وہم کو آج اپنے دل سے نکال پھینکیں کہ یہ بے ادبی ہے۔ یہ تو محبت کا وہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لیکن ابھی تو ہم نے صرف ایک وہم دور کیا ہے، ابھی سب سے بڑا سوال تو باقی ہے۔ آپ نے کہہ تو دیا کہ لیٹ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن کیا بغیر وضو کے بھی درود پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا وہ درود قبول ہوتا ہے جس کے لیے ہم نے وضو تک نہیں کیا؟ دوستو یقین مانیں، اس کا جواب آپ کو حیران بھی کرے گا اور آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی لے آئے گا۔ یہ وہ سچ ہے جو آپ کی زندگی کو اتنا آسان بنا دے گا کہ آپ آج کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ تو کہیں مت جائیے گا، کیونکہ اب ہم اس دوسرے راز کی طرف چل رہے ہیں۔ دوستو اب اس دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں جو بہت سے لوگوں کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے کہ ہم تو بستر پر آ گئے، اب وضو بھی نہیں کیا، کیا اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا یا درود پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی تو نہیں؟ تو دوستو میری بات بہت غور سے سننا، ہمارا دین تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ تو ہمارے لیے آسانیاں لے کر آیا ہے۔ علماء اور بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے ہر وقت وضو کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اپنے رب کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیں۔ بھائیو ذرا سوچیں، اگر وضو کے بغیر اللہ کا نام لینا منع ہوتا تو کیا ہم پورا دن اللہ کو یاد کر پاتے؟ ہم تو گناہگار لوگ ہیں، کبھی وضو ہوتا ہے، کبھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ چھوٹ دی ہے کہ چاہے تم پاک صاف حالت میں ہو، یعنی تمہارا وضو ہے، یا تم عام حالت میں ہو، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے نہیں رکنی چاہیے، خاص طور پر درود پاک۔ دوستو یہ تو وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنے کے لیے دیا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ آپ بستر پر لیٹے ہیں، آپ کا وضو نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں تڑپ ہے، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے، یقین مانے آپ کا یہ درود سیدھا مدینے پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے قبولیت کے رجسٹر میں لکھ دیتے ہیں۔ دوستو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ کیا وہ کبھی یہ کہتی ہے کہ بیٹا تم جب تک ہاتھ منہ دھو کر نہیں آؤ گے میں تم سے بات نہیں کروں گی؟ نہیں، وہ ماں تو ہر حال میں اپنے بچے کی پکار سنتی ہے۔ تو پھر وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے کہے گا کہ اے میرے بندے تیرا وضو نہیں ہے اس لیے میں تیرا درود نہیں سنوں گا؟ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جب ایک بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنی تھکن کے باوجود بغیر وضو کے بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اور بھی زیادہ پسند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اتنا تھک گیا ہے کہ اس میں وضو کی ہمت نہیں، لیکن پھر بھی وہ مجھے بھولنا نہیں چاہتا۔ بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔
میری بہنوں، آپ جو سارا دن کچن میں بچوں میں لگی رہتی ہیں، اگر آپ یہ سوچ کر درود چھوڑ دیں کہ ابھی تو میرا وضو نہیں ہے، تو ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم تو پاک نہیں ہو، تم تو بے وضو ہو، تم کیسے اللہ کا نام لے سکتی ہو۔ یہ شیطان کی چال ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس کی بات نہیں سننی، آپ بستر پر لیٹیں، وضو ہے یا نہیں اس کی فکر چھوڑیں، بس اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ جو سکون آپ کو اس وقت ملے گا وہ آپ کی سارے دن کی تھکن کو دھو ڈالے گا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا پر آتا ہے۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اس ویڈیو کا سب سے اہم موڑ ہے۔ آپ نے یہ تو جان لیا کہ لیٹ کر پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور بغیر وضو بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اس حالت میں درود پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے کمرے میں کون آ جاتا ہے؟ فرشتے تو آتے ہی ہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں، یہ بات سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ یہ وہ تیسری حقیقت ہے جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ اب ہم فرشتوں کی اس خاص ڈیوٹی کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب ذرا اپنے دل تھام کر بیٹھ جائیں کیونکہ اب میں اس ویڈیو کے اس حصے پر آ گیا ہوں جس کا تذکرہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے یہ تو جان لیا کہ بستر پر لیٹنا بھی جائز ہے اور بغیر وضو کے بھی ذکر ہو سکتا ہے، لیکن اب ذرا اس منظر کا تصور کریں جو ہماری ان آنکھوں سے اوجھل ہے مگر وہ بالکل سچ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص فرشتے ایسے ہیں جو پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور ان کی صرف ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ زمین پر کون سا بندہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے۔ اب ذرا سوچیں، آپ اپنے اندھیرے کمرے میں اپنے بستر پر اکیلے لیٹے ہیں، آپ کا جسم تھکا ہوا ہے، لیکن آپ کی زبان سے ہلکی سی آواز نکلی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے بھائیوں جیسے ہی یہ لفظ آپ کی زبان سے نکلتے ہیں، اللہ کے وہ خاص فرشتے جو رزق بانٹنے یا بارش برسانے والے نہیں بلکہ صرف درود کی ڈیوٹی والے ہیں، وہ فوراً آپ کے کمرے میں آ پہنچتے ہیں، وہ آپ کے سرہانے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی نظر میں آپ اکیلے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نورانی فرشتوں کی محفل آپ کے گرد جم چکی ہوتی ہے۔ وہ فرشتے آپ کے اس درود کو ایک نورانی طباق یعنی پلیٹ میں رکھتے ہیں اور اسے لے کر سیدھا مدینے والے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ وہاں جا کر آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام لے کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فلاں امتی اس وقت اپنے بستر پر لیٹا ہوا اتنی محبت سے آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو ذرا سوچیں کہ وہاں آپ کا ذکر کس شان سے ہو رہا ہوگا۔ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کا نام وہاں لیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ بستر پر لیٹے ہیں اور مدینے سے آپ کے درود کا جواب مل رہا ہے، اور صرف یہی نہیں، وہ فرشتے جو آپ کے پاس موجود ہیں وہ آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے اس بندے نے اپنے آرام کو چھوڑ کر اپنی نیند کو پیچھے رکھ کر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا ہے، تو اس کے گناہ معاف کر دے، اس کی تنگی کو دور کر دے۔ تو میرے بھائیوں، ہم گناہ گاروں کی دعا شاید دیر سے قبول ہو، لیکن ان فرشتوں کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی جن کے پاس گناہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ میری بہنوں، آپ جو اکثر رات کو اکیلی بیٹھی یا لیٹی پریشان ہوتی ہیں اور روتی ہیں کہ میرا کوئی نہیں، میری کوئی سننے والا نہیں، تو یاد رکھیں جب آپ درود پڑھنا شروع کرتی ہیں تو آپ اکیلی نہیں رہتی، وہ نورانی مخلوق آپ کے پاس ہوتی ہے جو آپ کے لیے سکون کی دعائیں مانگتی ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رات کو بستروں پر لیٹ کر درود پڑھا جاتا ہے اس گھر سے بے برکتی اور لڑائی جھگڑے ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے سائے سے روشنی، وہاں رحمتوں کا پہرا لگ جاتا ہے اور پھر اس گھر پر جادو ٹونا یا بری نظر اثر نہیں کر پاتی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا راز ابھی باقی ہے۔ یہ فرشتے تو آ گئے، آپ کا درود بھی پہنچ گیا، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کون سے ایمان افروز قصے ہیں جو درود پڑھنے والوں کے ساتھ گزرے؟ میں آگے چل کر آپ کو وہ واقعہ سناؤں گا جسے سن کر آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ ایک ایسے شخص کا قصہ جس کا نامہ اعمال بالکل خالی تھا، لیکن بستر پر لیٹ کر کیا ہوا ایک چھوٹا سا عمل اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ یہ قصہ سننے کے بعد آپ کبھی بھی درود کے بغیر نہیں سوئیں گے، تو بس تھوڑا سا انتظار کریں کیونکہ اب ہم ان سچے معجزات کی طرف چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب ذرا اپنی توجہ مزید بڑھا لیں کیونکہ اب میں آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں جو صرف کتابوں میں نہیں لکھی بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں حقیقت بن کر گزری ہیں۔
جب انسان بستر پر لیٹ کر درود پڑھتا ہے تو اللہ کی غیبی مدد کیسے آتی ہے، یہ سننے کے بعد آپ کا ایمان انشاءاللہ کامل ہو جائے گا۔ پہلا قصہ سنیں جو بزرگوں کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری تھی۔ جب اس کا آخری وقت آیا اور وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ معاف کرے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا۔ لوگ ڈر گئے اور جنازے سے کترانے لگے، لیکن پھر اللہ کی قدرت دیکھیں، ایک دم سے اس کے چہرے پر ایسی روشنی آئی، ایسا نور چمکا کہ پورا کمرہ مہک اٹھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک گناہ گار شخص کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ اس کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی ہستی تشریف لائی اور اس شخص کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں اور اس گناہ گار پر یہ کرم کیوں، تو جواب ملا، میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ بندہ اگرچہ گناہ گار تھا لیکن اس کی یہ ایک عادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ گئی تھی۔ یہ روز رات کو جب اپنے بستر پر لیٹتا تھا تو تھکا ہارا ہونے کے باوجود مجھ پر درود پڑے بغیر نہیں سوتا تھا۔ آج اس کے اسی درود نے اسے قبر اور حشر کی رسوائی سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو ذرا سوچیں کہ جو درود قبر کی سیاہی ختم کر سکتا ہے، کیا وہ آپ کی گھر کی پریشانی ختم نہیں کر سکتا؟ دوستو، ایک اور واقعہ سنیں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ درود کی طاقت کیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک شخص کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی۔ جب اس کی نیکیوں کو تولا جائے گا تو گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ فرشتے اسے پکڑ کر لے جانے لگیں گے کہ اچانک ایک چھوٹا سا پرچہ آئے گا اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اتنا بھاری ہوگا کہ گناہوں کا پورا پہاڑ اوپر اٹھ جائے گا اور نیکیوں والا پلہ نیچے بیٹھ جائے گا۔ وہ بندہ حیران ہو کر پوچھے گا کہ اے اللہ، یہ کون سی نیکی ہے جو اتنی وزنی ہے؟ میں نے تو زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ تب اسے بتایا جائے گا، یہ وہ درود شریف ہے جو تو رات کو سوتے وقت بڑی محبت سے پڑھا کرتا تھا۔ تیرا وہ تھوڑا سا پڑا ہوا درود آج تیرے پہاڑ جیسے گناہوں پر بھاری پڑ گیا ہے۔ بھائیوں، میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے تھے کہ ہمیں نیند نہیں آتی تھی، ہم گولیاں کھاتے تھے، گھر میں بے سکونی تھی۔ میں نے انہیں صرف یہ کہا کہ بھائی بستر پر لیٹ کر درود شروع کر دو۔ یقین مانے چند دنوں بعد ان کے فونز آئے اور انہوں نے کہا کہ اب تو لیٹتے ہی سکون آ جاتا ہے، گھر کے جھگڑے ختم ہو گئے اور رزق میں وہ برکت آئی ہے کہ ہم خود حیران ہیں۔ یہ درود کی وہ خوشبو ہے جو جب کسی کے بستر پر آتی ہے تو وہ پورے گھر کو مہکا دیتی ہے۔ میری بہنوں، آپ بھی کر کے دیکھیں، آپ کے گھر کے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ لیکن اب آتا ہے اس ویڈیو کا سب سے آخری اور نچوڑ والا حصہ۔ آپ نے سب کچھ جان لیا، قصے بھی سن لیے، لیکن اب میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا کہ درود پڑھتے وقت آپ نے اپنے دل میں کیا سوچنا ہے اور وہ خطرناک غلطی کون سی ہے جو آپ کے اس سارے عمل کو ضائع کر سکتی ہے۔ اگر وہ غلطی ہو گئی تو پھر شکوہ نہ کیجیے گا کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ غلطی کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، یہ میں آپ کو ویڈیو کے اس آخری اور سب سے قیمتی حصے میں بتانے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ آپ نے سب کچھ سن لیا، لیکن اگر آپ نے یہ آخری بات نہ سمجھی تو ڈر ہے کہ کہیں آپ کی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ وہ خطرناک غلطی کیا ہے جو اکثر لوگ بستر پر لیٹ کر ذکر کرتے ہوئے کرتے ہیں؟ تو دوستو، وہ غلطی ہے دھیان کا نہ ہونا۔ بہت سے لوگ بستر پر لیٹ کر زبان سے تو درود پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا دماغ موبائل فون میں ہوتا ہے، یا وہ کل کے کاموں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ان کے دل میں وہ تڑپ نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے زیادہ آپ کے دل کی تڑپ کو دیکھتا ہے۔ اگر زبان چل رہی ہے اور دل کہیں اور ہے تو وہ مزہ اور وہ برکت نہیں ملے گی جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ پھر صحیح طریقہ کیا ہے، ہم کیسے پڑھیں کہ ہماری تقدیر بدل جائے؟ تو دوستو، میری بات اپنے پلے باندھ لیں۔ جب آپ بستر پر لیٹیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ بہت گناہ گار ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر دستک دے رہے ہیں۔ آپ نے درود ایسے پڑھنا ہے جیسے کوئی پیاسا پانی مانگتا ہے۔ جب آپ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے دل سے یہ آواز نکلنی چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کوئی نہیں، آپ اللہ سے میری سفارش کر دیں۔ جب اس تڑپ کے ساتھ آپ صرف 10 بار بھی درود پڑھیں گے نا تو وہ ہزاروں بار بغیر دھیان کے پڑھے ہوئے درود سے زیادہ بھاری ہوگا۔ میری بہنوں، آپ اکثر کہتی ہیں نا کہ گھر میں رزق کی تنگی ہے، برکت نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک راز کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ جب آپ رات کو سونے لگیں، اپنے بچوں کو سلا دیں اور پھر بستر پر لیٹ کر سکون سے درود پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیں گی کہ چند ہی دنوں میں آپ کے گھر کی فضا بدلنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی، وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا،
کیونکہ جس گھر سے رات کو درود کی آوازیں عرش تک جاتی ہیں اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ وہاں پھر نہ کوئی جادو اثر کرتا ہے، نہ کوئی بری نظر، اور نہ ہی وہاں رزق کی کبھی کمی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے 5 باتیں سیکھیں۔ ہم نے یہ جانا کہ لیٹ کر پڑھنا جائز ہے، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، سچے واقعات سے بھی ہم نے سبق لیا، اور اب ہم نے صحیح طریقہ بھی سیکھ لیا۔ آج رات جب آپ بستر پر لیٹیں تو عہد کریں کہ آج سے آپ کی کوئی رات درود کے بغیر نہیں گزرے گی۔ آپ کا یہ چھوٹا سا عمل آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا اور قبر و حشر میں بھی آپ کا بیڑا پار کر دے گا۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں تو اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو پریشان حال ہیں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کامنٹس میں ایک بار درود شریف لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگوائیے گا، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔